अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, मैं यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ नावल वो एक मोतबर शख्स। रूड हीरो फोर्स मैरिज बेस इनोसेंट हीरोइन के साथ। लिसनर्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपके साथ शेयर हो सके। ये तो चलते हैं आज की एपिसोड नंबर 2 की जानिब। मेरे घर में बेशर्मी और बेहयाई की इजाज़त नहीं। अगर शर्म और हया सिर्फ मिडिल क्लास वालों के अंदर पाई जाती है तो हाँ, हमारे घर में मिडिल क्लास वाले रूल्स हैं जिस पर मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं। तुम लोगों पेरेंट्स से अगर बेशर्मी की इजाज़त दी है तो खुलकर करो, किसी ने मना नहीं किया। परी के कहने पर सबको सांप सूंघ गया। सोबिया का गुस्सा से बुरा हाल हो गया था। मशल ने भी उसका भरपूर साथ दिया और मलामत भरी नज़र डालकर परी का हाथ पकड़कर वहाँ से चली गई। वो दोनों कुछ ही दूर आगे निकली थी कि एक पराडो उनकी कार के आगे आ गई थी और जिसकी वजह से मशल को ब्रेक लगाना पड़ा। क्या बदतमीजी है ये! मशल की आवाज़ मुंह में ही रह गई थी। पराडो 2-3 लड़कों उतर कर देखकर हल्का खुश हो गया। अरे बदतमीजी कैसी, लड़कियां अकेले जाती तो अच्छी नहीं लग रही, आ जाएं। आपको छोड़ आते हैं। बेबाकी से कहता एक लड़का आ गया है जो कोई बिगड़ा हुआ अमीर ज़्यादा लग रहा था और परी की तरफ ही आ रहा था। परी की तो जान हलक में आ गई और उसने आयत कुर्सी का विज़ शुरू कर दिया जिसकी आदत दादी ने शुरू से दिलाई थी। अरे इतने सुनसान इलाके में नहीं, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। आ जाओ बेबी, क्यों अपनी जान मुश्किल में डाल रही हो? वो अपना हाथ उसके चेहरे पर रखता उससे पहले कि परी जोर से उसका हाथ को झटका दिया। मशल हक्का बक्का सी सब देख रही थी। फिर इसने तेजी से कार की मदद साइड होकर परी के घर मैसेज कर दिया और लोकेशन भी भेज दी। किसी ने इसे ये हरकत करते हुए नहीं देखा क्योंकि ये सब नज़र परी की जानिब थी और जो सामने वाले के अताब से बचने के लिए डरी सहमी खड़ी थी। फिर अचानक ही वो उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा और ज़बरदस्ती पराडो में डालने की कोशिश करने लगा। मशल की तो चीख पर 2 लड़के उसकी तरफ आए और मशल के मुंह पर हाथ रखा। दोनों इस अचानक अवताद खवास बख्ता हो चुकी थी। ये डिफेंस का सुनसान इलाका था जहाँ बड़े बड़े बंगले बने थे और कुछ घर के बाहर चौकीदार खड़े थे, तमाशा देख रहे थे। इनके अलावा कोई भी जीरोख मौजूद नहीं था। रात भी अपने पैर फैलाने के लिए तैयार खड़ी थी और परी को लगा आज उसका आखिरी दिन है। ये अचानक क्या हुआ समझने से कासिर थी कि अचानक ही किसी गली से पुलिस के वैन के हाथ से इन दोनों की जान में जान आ गई और वो लोग उसे छोड़कर अब भागने की तैयारी में थे कि एक भारी हाथ परी को हरासा करने वाले लड़के के चेहरे पर पड़ा जो अभी भी परी का हाथ पकड़कर जबरदस्ती साथ ले जा रहा था। आओ तुम्हें मैं हवालात की सैर करवाता हूँ। हाथ मीर की आवाज़ में बेहोश आई और जो अब मुकाबिल को घूंसे और रातों की हाथर तवाज़े कर रहा था। डालो गाड़ी में इन बेगैरतों को और थाने पहुंचाओ, मैं आकर खबर लेता हूं इनकी। वो अपने साथियों को हुक्म देकर उनकी तरफ मतवज्जो हुआ। इस हुलिये से बाहर निकलोगी तो यहीं रहोगी और फिर भेड़िए सिर्फ इंसान पाए जाते हैं, कोई फरिश्ता नहीं होता। आओ। अब वो परी को सख्त नज़रों की गिरफ्त में लेकर तंज करता साथ बैठने का हुक्म देकर अमशर की कार की चाबी ले रहा था। वो दोनों भी अपने होश में नहीं थी। दोनों को यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी जान बच गई है। दोनों ही रास्ते भर रोती रहीं, अब ये रोना धोना बंद कर दो प्लीज़। मुफ्त है जो, मगर इन मगरमच्छ के आंसुओं से अपनी इज्जत की इतनी परवाह होती तो इनकी तरह कभी बाहर नहीं निकलती। एक दफ़ा फिर से वो अपने सरापे पर तंज करता हुआ बोला जो हमेशा की तरह टॉप और जीन्स में थी और गले में मफलर पहना हुआ था। घर पहुंचकर दादी ने उसका सदका उतारा। माविश से उसे पता चला कि मशल का मैसेज मिला तो हादमीर उस वक्त दादो से मिलने आया था। मैसेज मिलते ही वो किस तरह तेज़ी से अपने साथियों को लेकर उसकी जान और इज्जत बचाने पहुंचा। वो तो अपनी ड्यूटी निभाने और रिश्तेदारी जो उसे ले गया था और मगर परी के दिल में उसके लिए खास जगह बन चुकी थी। उस दिन हादमीर के लिए उसका दिल खास ले में धड़कना शुरू हो चुका था। अगर ये मोहब्बत थी तो हाँ, परी को मोहब्बत हो चुकी थी। जबकि शहराम की मंगनी को अभी 1 हफ्ता भी हुआ था, लेकिन वो भूल चुकी थी और अपने दिल के दरवाजे उस शख्स के लिए खोल लिए थे जिससे वो कुछ दिन पहले तक अपने घर वालों की खार खा रही थी और वो भी उसे खास पसंद नहीं था। मगर इन सब के बावजूद यकतरफा मोहब्बत जैसा अजाब अपने सर ले चुकी थी जिसका अंजाम सिर्फ अजियत ही अजियत था। अचानक से उसने घड़ी देखी तो 3 बज चुके थे। कब माजी की याद में आधी रात निकल गई उसे खबर न हुई और घड़ी देखकर अब वो तहज्जुद की नीयत से वाशरूम में घुस गई। जब से उसके साथ ये वाक़या हुआ था उसकी इबादत में इजाफा हुआ था और दुआओं में भी सिर्फ एक ही शख्स को मांगना शुरू कर दिया। उसने हाथ हीर को अभी अभी वो किसी मौजज़े की मुंतज़िर थी। या अल्लाह, मैंने आज तक किसी चीज़ की इस तरह ख्वाहिश नहीं की। मैं मेरी तरफ से तुझसे एक ही दुआ मांगती हूँ, तो रहमान है, रहीम है, मेरी दुआ कबूल फरमा, मेरे नसीब में उस शख्स को लिख दे। वो मुसलसल रोते हुए एक ही दुआ मांग रही थी और तहज्जुद के वक़्त की गई दुआएं कभी रद्द नहीं होती। उसकी दुआ भी अर्श में सुन ली गई थी। कबूल किस सूरत में होनी थी ये तो वक्त ही बताएगा। आज फरहीन की
پاکستان کی فلائٹ تھی۔ سبیکہ بیگم تو صبح سے بیٹی کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ مدیحہ بھی صبح سے سکینہ کے ساتھ کچن میں اندر نند اور سمدن کے لیے پکوان بنا رہی تھی۔ عاشر اور فرزام صاحب ایئرپورٹ کو لینے چلے گئے تھے اور محو انتظار تھے۔ یہ پپو مریخ سے آ رہی ہیں جو اب تک نہیں پہنچی، ماوش نے موبائل دیکھتے ہوئے بیزاری سے پری سے کہا، جو خود بھی کب سے دادی کی وجہ سے وہاں بیٹھنے پر مجبور تھی، کیونکہ سبیکہ بیگم کی ہدایت تھی کہ گھر کا ہر فرد پھپھو کے استقبال کے لیے وہاں لازمی موجود ہو۔ پری کے لیے تو خاص ہدایت تھی۔ ابھی وہ دونوں بے دلی سے دادی کا پیریڈ دیکھ رہی تھی، جو کب سے لاؤنج کے دروازے کے پاس چکر لگا رہی تھی کہ اچانک گاڑی کے ہارن کی آواز وہ سب کو ہی چکنا ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں عاشر اور فرزام صاحب اندر آئے، ساتھ ہی فرحین اور شہرام بھی تھے۔ سبیکہ بیگم تو بیٹی کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہوگی اور فرحین بھی سب سے مل کر تھی اور سب ہی باتوں میں مصروف ہو گئے تھے، مگر پری شہرام کی نظروں میں الجھن مبتلا کر کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے آپ کو ہمارا آنا اچھا نہیں لگا۔ پری لان میں بیٹھی تھی، جب شہرام کی آواز اسے چونکی تو وہ خاص قریباً اس سے مخاطب ہوا، نہیں آپ کو ایسا کیوں لگا؟ پری غیر محسوس انداز میں تھوڑا دور ہوئی، ہم تو چہرے دیکھ کر اندازہ لگا لیتے اور حسین چہروں کو تو ایسے ہی اپنے حصار میں رکھتا ہوں، بے باکی سے کہتا ہوا ایک قدم قریب آتے ہوئے پھر فاصلہ مٹانے کی کوشش کی۔ پری کو اس کی حرکت یہ ناگوار گزری، وہ خاموشی سے وہاں سے جانے لگی کہ اس کی کلائی شہرام کی گرفت میں آ گئی۔ چھوڑے میرا ہاتھ، پری نے سخت لہجے میں کہا، یہ ہاتھ تو میں نے ہمیشہ کے لیے پکڑ ہے ڈارلنگ۔ اس چہرے کی نظروں کی دیکھتے ہوئے اس نے کہا۔ شہرام کی گرفت ڈھیلی ہوتے ہی پری ہاتھ چھڑا کر اندر چلی گئی۔ کب تک بچتی رہو گی؟ مجھ سے دیکھتا ہوں، شہرام نے طنز کیا، اور بھائی اور بھابھی بس اپنی بہو کو لے کر جائیں گے واپس۔ فرحین نے کھانے کی ٹیبل پر بیٹھ کر افراد کے سامنے مخاطب کیا، بالکل تمہاری امانت ہے۔ اور سبیکہ بیگم نے پھر کہا، ٹھیک ہے، اگلے 2 ہفتے بعد تاریخ کیسی رہے گی؟ فرحین نے تائید نظروں سے سب کو دیکھا۔ فرزام صاحب کے ہاں صحیح ہے، مبارک کہنے پر مبارکباد کا شور ہو گیا۔ مدیحہ خاموش رہی، اور اس رشتے کے لیے اس کا دل بھی راضی نہیں تھا، مگر وہ شوہر اور ساس کے سامنے خاموش تھی۔ شادی کو سن کر ماوش اور عاشر پر تو پرجوش ہو گئے، مگر پری عجیب سی گھٹن کا احساس ہوا، اور اوپر سے شہرام کی ہوس بھری نظریں۔ پری کھانا ادھورا چھوڑ کر ٹیبل سے اٹھ گئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سب نے اس کی طرح جانے کو فطری شرم سمجھ کر چھوڑ دیا، اور شہرام کو اس کا اس طرح جانا بری طرح کھل گیا تھا۔ یار تمہارے کہنے پر میں نے اپنے دل کو شہرام کے لیے راضی کیا تھا، مگر اس کی نظریں، اس کی باتیں مشعل، ایسا لگتا ہے کہ بس وہ مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کبھی بھی نکاح آسان طریقے سے نہیں۔ مجھے بہت عجیب لگتا ہے جب وہ مجھے دیکھ چاہتا ہے خود کو کہیں چھپا لوں۔ اس کی نظروں سے پری روحانسی ہو کر مشعل سے کال پر اپنا دکھ بیان کر رہی تھی۔ تم آنٹی سے ذکر کرو، ہو سکتا ہے وہ سمجھ جائے۔ مشعل نے اسے مشورہ دیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سمجھ سکتا ہے۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ میں چاہ کر بھی اپنے دل کو اس کے لیے راضی نہیں کر پا رہی۔ پری کمرے میں ٹہلتے ہوئے مشعل سے باتیں کر رہی تھی جب اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ مشعل، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ آپ یہاں کیوں آئے؟ شہرام کو کمرے کے وسط میں کھڑا دیکھ کر پری خوفزدہ ہوگی، لیکن پھر بھی لہجے کو مضبوط رکھا، کیوں آیا ہوں؟ مطلب میری ہونے والی بیوی ہو، کبھی بھی تمہارے کمرے میں آ سکتا ہوں؟ عجیب سے لہجے میں کہتا وہ کمرے میں آ گیا۔ آپ کو جو بھی بات کرنی ہے ہم باہر کر لیتے ہیں، رات کے اس وقت آپ کا میرے کمرے میں آنا مناسب نہیں۔ پری رسان سے کہتی ہوئی دروازے میں کھڑی رہی۔ کیوں، یہاں کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے شاید؟ شہرام کے ماتھے پر ناگوار بال آ گئے۔ نہیں، میرا مطلب وہ نہیں۔ پری نے لہجے کو ہموار کرنا چاہا، لیکن وہ دروازے کے پاس کھڑی رہی۔ جو بھی مطلب تھا میں سمجھ چکا ہوں، اب کسی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ وہ غصے سے بھی بھرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ شکر، پری اس کے جاتے ہی سکون کا سانس لیا۔ ہم اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کر رہے؟ رات میں مدیحہ نے کروٹ بدلتے ہوئے اپنے برابر میں بیٹھے فرزام صاحب سے کہا، جو کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھے۔ کیسا غلط؟ مدیحہ کھل کر بات کہیں، کیا بات ہے آپ کے دل میں؟ فرزام نے کتاب رکھتے ہوئے اپنے نصب کو بہتر دیکھا۔ پتہ نہیں، مگر اس رشتے کے لیے میرا دل نہیں مانتا۔ اور پری کے چہرے پر کوئی خوشی نظر نہیں آتی۔ مدیحہ نے اپنی الجھن بیان کی۔ آپ نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی؟ فرزام نے ان سے پوچھا۔ جی پوچھا تھا، مگر وہ مجھے کچھ نہیں بتاتی۔ میرا دل کہتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہو رہا، مگر آپ فکر مت کریں بیگم صاحبہ، ہو سکتا ہے آپ کا وہم ہو۔ ہماری بچیاں ایسی بھی شرمیلی ہیں، اور شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہاں، اللہ کرے وہم ہو۔ مدیحہ نے شوہر کی بات سے اتفاق کر لیا، مگر ان کا دل اب بھی کسی غلط بات کرنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ آپ نے شہرام کا بیک گراؤنڈ معلوم کر لیا تھا نا؟ مطلب وہ کس ماحول میں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، اب جا وغیرہ؟ مدیحہ نے جھجکتے ہوئے ان سے کہا، کیسی باتیں کر رہی ہو بیگم؟ وہ اپنا بچہ ہے، اس کے بارے میں کیسی معلومات لے سکتا ہوں؟ میری بہن جھوٹ بولے گی مجھ سے، فرزام صاحب نے خفا لہجے میں کہا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، وہ دوسرے ملک میں رہ رہا ہے، ہم صحیح سے نہیں جانتے، تو بس میں نے ایک ہی کھٹکا ہے۔ مدیحہ نے اپنے شریک حجاز سے اپنے دل کا حال بیان کر لیا۔ ٹھیک ہے، میں ایک دفعہ دیکھ لیتا ہوں، سب آپ فکر نہ کریں، وہ میری بیٹی بھی ہے، کسی ایسے کے ہاتھ نہیں دوں گا۔ فرزام صاحب نے پھر خفا لہجے میں کہا، اور کروٹ میں بدل کر لیٹ گئے۔
مدیحہ خاموش ہوگی، کہیں انہیں شہرام پسند نہیں آیا تھا، مگر وہ شوہر کا بھتیجا تھا، کیا وہ ان کی بات سنتے؟ اور شوہر اور ساس کی بات آج تک انہوں نے انحراف نہیں کیا، اب کیسے کر سکتے؟ وہ بس اپنی بچی کے لیے دعا گو تھی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھی۔ روز پرہین اور مدیحہ شاپنگ کے لیے نکل جاتی، آج تو معافی بھی ان کے ساتھ گئی تھی۔ عاشر باہر دوستوں کے ساتھ تھا اور پھر فرزام صاحب آفس اور شہرام بھی صبح سے کہیں گیا ہوا تھا، پر گھر پر صرف پری اور سبیکہ بیگم تھے۔ یہ لیں دادو آپ کی چائے۔ پری نے لان میں رکھی کرسی پر بیٹھی سبیکہ کو چائے دے دی۔ جیتی رہو میری بچی، تمہارے نصیب اچھے کرے اللہ۔ سبیکہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کی۔ جب اس کی شادی کی بات ہوئی تو اسے زیادہ نہیں ڈانٹتی بلکہ پیار سے مخاطب کرتی۔ کیا بات ہے دادو، بڑا پیار آ رہا ہے مجھ پر شرارت؟ پری نے شرارت سے کہتے ہوئے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ گھنگریالے بال ہمیشہ کی طرح ایک طرف سے آگے آئے ہوئے تھے۔ نیلی کلر کی کرتی کے ساتھ اس کی گلابی رنگت اور بھی کھل رہی تھی۔ سبیکہ بیگم نے دل ہی دل میں اپنی پوتی کی نظر اتاری۔ وہ دونوں باتوں میں مصروف تھی جب پولیس جیپ اندر آئی اور پری کے دل کی دھڑکن تیز ہوگی۔ السلام علیکم نانو۔ وہ سبیکہ بیگم کے گلے لگے اور ان سے پیار لے رہا تھا۔ پری کی بے قرار نظریں ان کا طواف کر رہی تھی، جو ہمیشہ کی طرح کالی وردی میں ملبوس تھا۔ مغرور براؤن آنکھیں چہرے پر سجائے، چوڑی پیشانی، وجاہت اور بھاری لہجہ کسی کو دیوانہ بنا رہا تھا۔ پری جاؤ ہاتھ ہیر کے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ اور پھر فوراً سے جی دادو۔ نانو ان سب کا کوئی ضرورت نہیں، میں صرف آپ سے ملنے آتا ہوں، اس نے لاڈ سے سبیکہ بیگم کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری وجہ سے بلا وجہ ڈسٹرب آپ کو۔ اب وہ ناگوار لہجے میں کہتا اس پر طنز کر رہا تھا۔ پری کا دل خراب ہوا۔ پتہ نہیں مجھ سے کیا بیر ہے، ایسے لہجہ اتنا میٹھا ہوتا ہے، لیکن مجھے دیکھتے ہی نیم کی گولیاں چبانے لگ جاتے ہیں۔ پری دل ہی دل میں بولنے لگی، پیر پٹکتی ہوئی گئی۔ اب وہ سبیکہ بیگم سے باتوں میں مصروف ہو چکا تھا۔ شہرام کو گاڑی سے اترتا دیکھ کر ہاتھ ہیر چونکا۔ ہائے گرینڈ مدر۔ شہرام نے آگے بڑھ کر سبیکہ بیگم کو کہا۔ پری ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ بیٹا یہ شہرام ہے، فرین کا بیٹا، اور پری سے اس کی شادی ہونے والی ہے اسی مہینے۔ سبیکہ بیگم نے ہاتھ ہیر سے اس کا تعارف کروایا، جو غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ ہیر کو وہ جانا پہچانا لگا۔ شہرام یہ ہاتھ ہیر ہے، سبیکہ بیگم نے شہرام کو بتایا، اور ہاتھ ہیر کے نام سے سبھی واقف تھے۔ شہرام سے کبھی ملاقات نہیں ہو سکی۔ شہرام اسے دیکھا تو اس پر گھبراہٹ طاری ہوگی۔ اچھا آپ لوگ باتیں کریں، مجھے کچھ یاد آ گیا ہے۔ شہرام گھبراہٹ کے مارے وہاں سے چلا گیا، جبکہ ہاتھ ہیر اسے دیکھتا سوچتا رہ گیا۔ پری چائے لے کر آئی تو ہاتھ ہیر وہیں بیٹھا تھا کہ جبکہ شہرام وہاں سے جا چکا تھا۔ ہاتھ ہیر نے ایک نظر اس پر ڈالے بغیر چائے کا کپ ہاتھوں میں لے لیا۔ پری چور نظروں سے دیکھتی وہیں بیٹھ گئی، جس پر ہاتھ ہیر نے ناگوار نظروں سے اسے دیکھا۔ پتہ چل گیا کہ اس کو پری کا وہاں بیٹھنا پسند نہیں آیا۔ بیٹا شہرام کو بھی چائے بھجوا دو، دادو نے کہا تو وہ شہرام کا نام سن کر بدمزہ ہوئی، لیکن دادو کے حکم پر اٹھنا پڑا۔ بیٹا میں نماز پڑھ کر آتی ہوں، تم ابھی جانا نہیں۔ سبیکہ بیگم ہاتھ ہیر کو بولتے ہوئے اٹھ کر مدد کرنے لگا۔ چلے میں لے کر چلتا ہوں، اندر چلیں، انتظار کر لیتا ہوں۔ ان کے ساتھ کمرے میں گیا۔ شہرام نے لان خالی دیکھا تو باہر آ گیا۔ پری اس کو چائے دے کر جانے لگی اور اس کی گلابی حرکت لے لی۔ ہاتھ ہیر جو لان سے نکل کر باہر کی طرف جا رہا تھا، اس کی نظر پڑی تو وہیں رک گیا۔ اس کی جانب پری کی پشت تھی، جبکہ شہرام کی نظر اب تک اس پر نہیں پڑی تھی۔ وہ دیوار کی اوٹ میں ہو گیا۔ تم مجھ سے کیوں دور بھاگتی ہو؟ اس غیر کے لیے چائے بناتے وقت تمہیں کچھ نہیں ہوا؟ ساری پرابلم صرف ہمارے لیے کیوں جانم؟ شہرام نے اس کے بالوں پر اپنے ہاتھ پیچھے کرنا چاہا، لیکن پری نے آنکھیں بند کی اور 2 قدم پیچھے ہٹی۔ مسٹر آپ اپنی حد میں رہیں۔ وہ پیچھے مڑی کہ اچانک آتے ہاتھ ہیر سے ٹکرا گئی، جو پیچھے کھڑا شہرام کی حرکت ملاحظہ کر چکا تھا۔ ہاتھ ہیر کو دیکھتے ہی شہرام تیزی سے اندر چلا گیا۔ شہرام کے جانے کے بعد پری جارحانہ انداز اس کی طرف بڑی، کوئی شخص مجھے ہراساں کر رہا تھا اور آپ کب سے کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے؟ کیسے پولیس افیسر ہیں آپ؟ غصے میں بولتے ہوئے شہرام کا غصہ ہاتھ ہیر پر اتار گئی۔ ہاتھ ہیر نے چونک کر دیکھا، اس بار مخاطب تھی۔ کیا ناگوار ماتھے پر بال اور اکھڑے لہجے میں اسے مخاطب ہوا، مجھے مس وش پری وش کے لیے پولیس افیسر نہیں بنایا گیا، جبکہ آپ کو کوئی ہراساں کرے تو میں حاضر ہو جاؤں، اور بھی کام ہے میرے۔ اور ہاں بائی دا وے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کا فیانسی ہے، وہ طنز لہجے میں کہہ چکا تھا، جبکہ پری کی آنکھوں سے بے بسی سے آنسو نکل آئے۔ کیا قسمت تھی اس کی بھی، جسے محبت کرتی تھی وہ اسے ناپسند کرتا تھا، اور جسے وہ ناپسند کرتی ہے ساری عمر کے لیے اس کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا۔ ہاتھ ہی راستے بھر سوچتا رہا کہ اس نے شہرام کو کہاں دیکھا، لیکن یاد نہیں آیا۔ جب وہ تھانے میں پہنچا تو ڈی ایس پی نے اسے کمرے میں بلایا۔ ہاتھ ہیر کچھ دن پہلے اے ایس پی پوسٹ پر تعینات ہوا تھا۔ جی سر، آپ نے بلایا؟ وہ اجازت طلب کر رہا تھا۔ جی ہاں جوان آؤ، انہوں نے اسے دیکھ کر بلایا۔ کچھ دن پہلے جو تمہاری کزن کو تنگ کرتے ہوئے لڑکے گرفتار ہوئے تھے، ان سے معلومات لو، کیونکہ ان کی کڑی پچھلے والے واقعے سے ضرور ملتی ہے۔ پچھلے مہینے انہوں نے 2 لڑکوں کو کسی شک کی بنیاد نشے کی حالت میں گرفتار کیا تھا، مگر ان کی پہنچ بہت دور تک تھی، اس لیے چھوڑنا پڑا، اور کوئی خاص ثبوت بھی نہیں تھا۔
ان کی زبان کھلواؤ اور مجھے کل تک معلومات فراہم کرو۔ جس علاقے میں ملے تھے وہاں کی تمام رپورٹس مجھے چاہیے، کیونکہ مجھے ان لوگوں کی شکایت کی تھی اور کوئی غیر قانونی کام بھی ہوتا ہے۔ ایک بنگلہ ہے جو پراسرار بتایا جاتا ہے، اپنے ساتھیوں کو لے کر جاؤ اور ریڈ کرو۔ جی سر، اس کیس کو کافی دیر تک ڈسکس کرتے رہے۔ یار کچھ دن کرو، ان لڑکوں کا منہ کھلا ہے، ہم سب مریں گے۔ وہ کمینہ پولیس آفیسر میرا سسرالی رشتہ دار نکلا۔ وہ تو شکر ہے اس نے مجھے پہچانا نہیں، لیکن اسے یاد آ گیا تو بہت برا ہوگا۔ مجھے کسی طرح بھی شادی تک اس معاملے کو روکنا پڑے گا۔ بس یہ شادی ہو جائے پھر بتاتا ہوں سب کو۔ شہرام زہر اگل رہا تھا، اپنا منصوبہ بتاتے غصے کا اظہار کر رہا تھا۔ آج پری کی مایوں تھی، تمام انتظامات لان میں ہوا تھا، سب نیچے مصروف تھے، پورا لان مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ پری اپنے کمرے میں پیلا جوڑا زیبتن کیے ہوئے سرسوں کا پھول لگا رہی تھی۔ وہ ماوش کا انتظار کر رہی تھی۔ مشل بھی ابھی تک نہیں پہنچی تھی۔ وہ کب سے بیٹھی کبت کا شکار ہو رہی تھی اور دل تھا کہ عجیب وسوسوں کا شکار تھا۔ اس نے خود سے اللہ کے حوالے کر دیا تھا اپنی تمام سوچوں پر۔ اس نے باندھ دیا تھا ماوش کا۔ کافی انتظار کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ رات دادی کی طرف آ کر ٹیرس سے جھانکتے ہوئے کوشش کی کہ نیچے لان میں کوئی نظر آ جائے۔ شہرام اپنے کمرے میں تیار ہو کر نیچے جانے لگا کہ اچانک اوپر پڑی وش کے وجود پر پڑی اور نظریں ہٹانا بھول گیا۔ اس کا حسن ایسا تھا کہ اس کے اندر کا شیطان بیدار ہونے لگا۔ اس کے شیطانی دماغ میں یہ بات ہے کہ گھر پر کوئی نہیں ہے اور اس کے ادھر ادھر جھانکا، کوئی نظر نہیں آیا تو سب لان میں مصروف تھے۔ جب انسان پر گناہ سوار ہو تو وہ کچھ نہیں سوچتا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آیا تو اوپر آہٹ سے چونک کر مڑی۔ شہرام ایک جھٹکے سے اس کی کلی پکڑ کر اسے دیوار کی سائڈ پر لگا دیا اور دونوں اطراف ہاتھ رکھ کر اس کے جانے کے تمام راستے مسترد کر دیے۔ پری نے چیخنے کی کوشش کی تو شہرام نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔